ईओबीआई की पेंशन बंद भी हो सकती है। ईओबीआई का इदारा दिवालिया भी हो सकता है। ईओबीआई का इदारा कब तक चल सकता है? कितने रिजर्व बकाया हैं? और क्या ये इदारा कहीं बहुत जल्द दिवालिया तो नहीं हो जाएगा? इन तमाम तर सवालों के जवाब आज की वीडियो में। सदका जारिया समझकर इस वीडियो को देखें भी सही, सुने भी सही, समझें भी सही और शेयर भी ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। ईओबीआई की पेंशन में इजाफा, ये एक ऐसा मौजू है जिस पर रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों सवाल आते हैं और यकीन करें कि ये वो सवाल है जो बाज़ औक़ात तो शदीद किस्म की तकलीफ़ देता है और बाज़ औक़ात इंतहाई जो है वो मोहब्बत के जज्बात उभार देता है। लेकिन आपके जो मैसेज हैं वो मुसलसल मौसूल होते हैं। कोई वीडियो ऐसी नहीं है जिसके नीचे ये बुजुर्ग ना पूछें कि ईओबीआई की पेंशन में इजाफा कब हो रहा है, क्या मार्च में इजाफा हो जाएगा? ये सवाल आज भी पूछा गया है और रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं और सवाल यही होता है कि ईओबीआई की पेंशन में इजाफा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कब तक हो रहा है। तो मैंने फिर रिक्वेस्ट की अपने बुजुर्ग साथी इसरार अयूबी साहब से। उन्होंने एक बड़ा तवील फिक्र अंगेज मौजू पर जो है ना बात की, गुफ्तगू की। आप डायरेक्टर हैं सोशल सेफ्टी नेट पाकिस्तान के, और जो सवाल उनके सामने रखा गया, ईओबीआई पेंशन में इजाफा क्यों कर मुमकिन है। अब ये बात आपने समझनी है और मैं ये वीडियो थोड़ी तवील होगी। मैंने आपको बताया था मैं कराची में था तो रास्ते में मेरा बहुत सारा टाइम लग गया, फिर वापसी पे एक दोस्त की डेथ हो गई, मैं फौरी तौर पे मुझे वापस आना पड़ा और वो बड़ा ज़रूरी था वापस आना फौरी तौर पे। तो मैं फिर मसरूफ़ रहा, बहुत सारा काम पेंडिंग जा रहा है। अब सैकड़ों मजमून आए हुए हैं, सैकड़ों चीज़ें आई हुई हैं, लेकिन जाहिर है कितना एक रोज़ाना की बुनियाद पे काम किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद मैं इंशाल्लाह लगा हुआ हूँ। तो जनाब वीडियो शुरू करते हैं। ईओबीआई के पेंशन याफ्तगान की जानिब से अक्सर और बेशतर बड़ी शिद्दत के साथ पेंशन में इजाफा का मुतालबा किया जा रहा है, जो मुल्क में रोज़ अफजूं बढ़ती हुई गरानी और अवामुन्नास की कुव्वत ख़रीद में ज़बरदस्त कमी के बायस यकीनन एक जायज़ और असूली मुतालबा है और इस मुतालबा को फौरी तौर पर तस्लीम करने की ज़रूरत है। हम अपने इस मजमून के ज़रिए ईओबीआई की पेंशन में इजाफा का तरीक़ाकार और पेंशन फंड और ईओबीआई को दरपेश संगीन मसाइल और चैलेंजों पर तफसील से रोशनी डालने जा रहे हैं, ताकि ईओबीआई के लाखों पेंशन याफ्तगान की बाज़ गलत फहमियों का भी अजाला हो सके और उनके सामने सही सूरत हाल भी वाज़े हो सके और वो इस सूरत हाल की रोशनी में अपनी पेंशन में इजाफा के लिए कोई वाज़े लाहे अमल तय कर सकें। अब उन्होंने शुरू किया है कि लफ्ज़ पेंशन लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ पेंशियो यानी अदायगी से माखूज है। पेंशन को मुलाजमत का इनाम भी कहा जाता है। कारकुनों की रिटायरमेंट और माजूरी की सूरत में मुकर्ररा शराइत और ज़वाबित के मुताबिक ताहयात पेंशन उनका बुनियादी हक है और खुदा नखासा कारकुन या पेंशन याफ्तगान की वफात की सूरत में भी ताहयात पेंशन उनके पसमानदगान का बुनियादी हक तस्लीम किया जाता है, जिसकी आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 38C में ज़मानत दी गई है। इस वक्त मुल्क में पेंशन याफ्तगान के 3 बड़े तबकात पाए जाते हैं, जिनमें एक तो सरकारी हैं और दूसरे आपको पता है अस्करी हैं, और ईओबीआई के पेंशन याफ्तगान भी शामिल हैं। सरकारी, अस्करी और ईओबीआई के पेंशन याफ्तगान के पेंशन के निज़ाम के ढांचे, शराइत और ज़वाबित
عمر کی حد، مدت ملازمت، کنٹریبیوشن کی ادائیگی، خاندان کی تعریف اور پینشن کی رقم کے علیحدہ علیحدہ طریقہ کار مقرر ہیں۔ سرکاری اور عسکری ملازمین اور ان کے پس ماندگان کو تو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے زیر ملازمت سرکاری اداروں کی جانب سے طے شدہ شرائط و ضوابط ملازمت کے مطابق سرکاری خزانہ سے تا حیات ماہانہ پینشن ادا کی جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس نجی شعبہ سے تعلق رکھنے والے ای او بی آئی کے بیمہ دار افراد یعنی انشورڈ پرسن کو ای او بی آئی کے قانون جو کہ پرومولگیٹڈ ہوا تھا 1976 کے تحت ضعیف العمر ملازمین فوائد فنڈ یعنی ای او بی فنڈ سے پینشن ادا کی جاتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ملک میں سرکاری اور عسکری اداروں کے ملازمین کے لیے تو پینشن کا باقاعدہ نظام رائج تھا، لیکن ملک کے نجی شعبہ میں خدمت انجام دینے والے کارکنوں کے لیے ان کی ریٹائرمنٹ اور معذوری اور خدا نخواستہ ان کی وفات کی صورت میں ان کے پسماندگان کے لیے پینشن کے نظام کا وجود نہیں تھا۔ یہ کارکن اپنی ملازمت کے اختتام پر صرف اپنا پروویڈنٹ فنڈ اور گریجویٹی کی رقم لے کر رخصت ہو جایا کرتے تھے اور اپنی بقیہ زندگی انتہائی تنگ دستی میں گزار دیا کرتے تھے۔ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو کی عوامی حکومت کے دور میں پہلی مرتبہ کارکنوں کی فلاح و بہبود کے لیے دیگر فلاحی منصوبوں کے آغاز کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کی سہولت فراہم کرنے کے لیے بھی قانون سازی عمل میں آئی تھی۔ اس مقصد کے تحت 1976 میں پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر ضعیف العمر ملازمین فوائد ایکٹ 1976 یعنی ای او بی ایکٹ 1976 منظور کیا تھا، جس کے نتیجہ میں پینشن کی فراہمی کے لیے وفاقی سطح پر ایک محکمہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جو ضعیف العمر ملازمین فوائد ایکٹ مجریہ 1976 کے تحت نجی شعبہ کے صنعتی، تجارتی، کاروباری، طبی، تعلیمی، رفاہی اور اس قسم کے دیگر اداروں اور ان میں خدمات انجام دینے والے ہر نوعیت کے ملازمین، خواہ مستقل، عارضی یومیہ اجرت، ٹھیکہ داری، بدلی موسمی یا تربیتی بنیاد پر ملازم ہوں اور ان اداروں یا مالکان سے باقاعدہ اجرت پاتے ہوں کی ای او بی آئی میں رجسٹریشن کر کے ان کے اجران اور ان رجسٹرڈ شدہ ملازمین سے موجودہ کم از کم اجرت کے 6% کے مساوی ماہانہ کنٹریبیوشن وصول کیا جاتا ہے۔ چونکہ ضعیف العمر ملازمین فوائد منصوبہ کارکنوں کے لیے سماجی بیمہ سوشل انشورنس ہے، لہٰذا ای او بی آئی میں رجسٹرڈ شدہ ان ملازمین کو بیمہ دار فرد یا انگلش میں انشورڈ پرسن کہا جاتا ہے۔ ان بیمہ دار افراد کو مقررہ طریقہ کار کے مطابق 15 برس کی بیمہ شدہ ملازمت اور ادا شدہ کنٹریبیوشن کی بنیاد پر مرد ملازمین کو 60 برس کی عمر میں اور خواتین ملازمین اور کارکنوں کو 55 برس کی عمر میں تا حیات ضعیف العمری پینشن ادا کی جاتی ہے، جبکہ بیمہ دار افراد کی معذوری کی صورت میں مقررہ طریقہ کار کے مطابق ای او بی آئی کے مقرر کردہ میڈیکل آفیسر کی مستند طبی رپورٹ کی بنیاد پر ایسے معذور بیمہ دار افراد کو تا حیات معذوری پینشن بھی ادا کی جاتی ہے۔ ای او بی آئی کا پینشن منصوبہ اس قدر جامع ہے کہ پینشن کے لیے مقررہ بیمہ شدہ ملازمت کی مدت میں کمی کی صورت میں ایسے بیمہ دار افراد کو خالی ہاتھ گھر بھیجنے کی بجائے انہیں ماہانہ پینشن کی جگہ یکمشت ضعیف العمری امداد ادا کی جاتی ہے۔ اس طرح کسی بیمہ دار ملازم یا پینشن یافتہ کی وفات کی صورت میں محض 36 ماہ کی بیمہ شدہ ملازمت کی بنیاد پر اس کے شریک حیات کو بھی تا حیات پسماندگان پینشن ادا کی جاتی ہے، جو ایک منفرد سہولت ہے۔ اس وقت ای او بی آئی کی جانب سے ادا کی جانے والی پینشن کی شرح کم از کم 8,500 مقرر ہے، جس کا اطلاق 1 جنوری 2020 میں کیا گیا تھا، جبکہ زیادہ سے زیادہ پینشن بیمہ دار فرد کی مدت ملازمت
اور کنٹریبیوشن کی ادائیگی کی بنیاد پر EOBI پینشن فارمولہ کے مطابق ادا کی جاتی ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ ملک کی معیشت میں افراط زر کی بڑھتی شرح، روپے کی قدر میں دن بدن کمی اور ستم بالائے ستم اس کے نتیجہ میں روز افزوں بدترین مہنگائی کے باعث بزرگ پینشن یافتگان کے لیے پینشن کی اس معمولی رقم 8,500 روپے میں پورا مہینہ گزارا کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ اس تشویشناک صورتحال میں ملک کے لاکھوں بزرگ پینشن یافتگان کو اپنی روح اور جان کا رشتہ برقرار رکھنے اور باعزت طور پر اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کم از کم 30,000 روپے ماہانہ پینشن کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ پینشن یافتگان کا ایک طبقہ لا علمی کے باعث EOBI پینشن کو کم از کم اجرت کے مساوی کرنے کا مطالبہ بھی کرتا ہے، لیکن ان کی خدمت میں عرض ہے کہ کم از کم اجرت مقرر کرنے کا پیمانہ پینشن مقرر کرنے کے پیمانے سے بالکل الگ اور مختلف ہے۔ قانون میں اجرت اور پینشن کی علیحدہ علیحدہ تعریف بیان کی گئی ہے، لیکن اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو یہ تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس کڑے وقت میں پینشن کے قومی ادارہ EOBI کو بھی گوناگون چیلنجوں کا سامنا ہے، جن میں وفاقی حکومت کی جانب سے مالی عدم سرپرستی، بڑی تعداد میں نجی اداروں اور ان کے کارکنوں کی عدم رجسٹر شدہ آجران کی جانب سے ماہانہ کنٹریبیوشن کی وصولی میں شدید کمی، فیلڈ آپریشنز میں تعینات انتہائی بدعنوان اور بااثر افسران کی جانب سے کارکنوں کی رجسٹریشن اور کنٹریبیوشن کی وصولی کے نام پر آجران سے کنٹریبیوشن کی رقم میں جوڑ توڑ، سودے بازی، ڈرا دھمکا کر بھاری کرپشن اور بھتہ خوری، آجران کی جانب سے 18ویں ترمیم کی آڑ میں کنٹریبیوشن کی قلیل ادائیگی اور اس سے چھوٹ کی کوششیں، آجران کی جانب سے EOBI کے خلاف مختلف عدالتوں میں مقدمہ بازیاں، EOBI کے ملازمین کی بڑی تعداد میں ریٹائرمنٹ اور کافی عرصے سے نئی بھرتیوں پر عائد پابندیوں کے باعث افرادی قوت کی شدید قلت۔ اس وقت ادارہ اپنی نصف تعداد کی افرادی قوت پر کام کر رہا ہے۔ 2013 میں اس وقت کے انتہائی بدعنوان اور غاصب چیئرمین ظفر اقبال گوندل، جو کہ اس وقت ایک ملزم کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، اور اس کے حواری افسران کی جانب سے پینشن فنڈ سے نام نہاد سرمایہ کاری کے نام پر ملک کے مختلف شہروں میں بھاری کمیشن کے عوض 18 کم قیمت اراضیات اور املاک کی غیر قانونی طور پر بلند قیمتوں پر خریداری اور 34 ارب روپے مالیت کی اس میگا لینڈ سکینڈل پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے از خود نوٹس قابل ذکر ہیں، جو 2013 سے تاحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت اور ظفر اقبال گوندل سمیت تمام بااثر بدعنوان افسران ضمانت پر رہائی کے بعد بڑے دھڑلے سے آزادانہ گھوم رہے ہیں۔ EOBI کو درپیش ان سنگین بحرانوں اور مسائل سے نپٹنے کے لیے گزشتہ برس ماہ ستمبر میں وفاقی حکومت کی جانب سے ایک انتہائی تجربہ کار، باصلاحیت اور اصول پرست اعلیٰ افسر شکیل احمد منگنیجو کو EOBI کا چیئرمین مقرر کیا گیا تھا، جو EOBI کو اب اس گرداب سے نکالنے کے لیے شب و روز اپنی بھرپور کوششوں میں مصروف ہے، جن میں ادارہ میں کرپشن کی روک تھام، بد انتظامیوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے خاتمہ، نئے آجران کی رجسٹریشن اور کنٹریبیوشن کی وصول یابی میں اضافہ، ادارہ میں ہر سطح پر بڑے پیمانے پر اصلاحات اور اسے ہر قسم کی کالی بھیڑوں اور بدعنوانیوں سے پاک نظام کے نفاذ کی کوششیں شامل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان پائے در پائے سنگین چیلنجوں کے باعث EOBI جیسے قومی فلاحی ادارہ کے اپنا وجود برقرار رکھنا خاصا مشکل ہو گیا ہے، چونکہ ضعیف العمر ملازمین میں فوائد اسکیم ایک شراکت داری کنٹریبیوٹری پینشن منصوبہ ہے،
جو قانون کے مطابق وفاقی حکومت اور رجسٹر شدہ آجران اور بیمہ دار افراد کی جانب سے ادا کیے جانے والے ماہانہ کنٹریبیوشن کی رقم سے پروان چڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ ای او بی آئی کا اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے۔ ای او بی آئی ایک سہ فریقی بنیاد پر قائم ادارہ ہے جس کے شراکت داروں میں وفاقی حکومت، چاروں صوبائی حکومتیں، آجران اور کارکنان شامل ہیں، لیکن اس حقیقت سے بہت کم پینشن یافتگان واقف ہوں گے کہ ضعیف العمر ملازمین فوائد ایکٹ 1976 کے نفاذ کے وقت وفاقی حکومت کو ای او بی آئی کی جانب سے آجران سے وصول کردہ سالانہ کنٹریبیوشن کی رقم کے برابر مساوی امداد میچنگ گرانٹ پنشن فنڈ کے لیے ادا کرنے کی ذمہ داری تفویض کی گئی تھی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے مساوی امداد کی ادائیگی کا یہ سلسلہ جو ہے 1995 تک بلا تعطل جاری رہا، جس کی بدولت ای او بی آئی پینشن فنڈ مستحکم اور پائیدار بنیادوں پر استوار ہو گیا تھا۔ لیکن بعد ازاں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اور برسر اقتدار آنے والی مختلف حکومتوں نے ملک کے لاکھوں کارکنوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا اپنا یہ آئینی وعدہ فراموش کرنا شروع کر دیا ہے، اور پھر بدقسمتی سے وفاقی حکومت نے اپنی آئینی، قانونی اور اخلاقی ذمہ داری سے پہلو تہی کرتے ہوئے اور اس قانونی ادائیگی سے مستقل جان چھوڑاتے ہوئے 1995 میں سے ای او بی آئی کو ادا کی جانے والی مساوی امداد کی فراہمی روک دی گئی تھی۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ وفاقی حکومت مجرمانہ غفلت اور انتہائی بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کے لاکھوں کارکنوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے، جس کے تحت وفاقی حکومت ای او بی آئی کو طے شدہ مقررہ مساوی امداد کی فراہمی کی بجائے پینشن فنڈز کے لیے اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر صرف 1,00,000 روپے مالیت کی سالانہ مساوی امداد ادا کر رہی ہے، جس پر وفاقی حکومت کی جانب سے ملک کے لاکھوں محنت کشوں کے ساتھ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ اور عدم دلچسپی کی جس قدر مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ جبکہ اس کے برعکس ماضی میں برسر اقتدار آنے والی مختلف حکومتیں مجاز نہ ہونے کے باوجود وقتاً فوقتاً محض پینشن یافتگان کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے اور عوام الناس میں اپنی ساکھ بنانے کے لیے غیر قانونی طور پر ای او بی آئی پینشن میں اضافہ کا اعلان بھی کر دیتی ہے۔ واضح رہے، وفاقی حکومت سالانہ بجٹ میں صرف اور صرف سرکاری خزانہ سے پینشن پانے والے سرکاری اور عسکری ملازمین کے لیے تو پینشن میں اضافہ کا اختیار رکھتی ہے، لیکن اسے کسی بھی طور پر سالانہ بجٹ میں ای او بی آئی پینشن میں اضافہ کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، کیونکہ ضعیف العمر ملازمین فوائد ایکٹ 1976 کی دفعہ 21 کے مطابق ای او بی آئی کی پینشن میں اضافے کے لیے ای او بی آئی انتظامیہ ہر 3 سال بعد پینشن فنڈ کی تخمینہ کاری یعنی ایکچوریل ویلیویشن کرانے کے بعد اس تخمینہ کاری کی رپورٹ کی روشنی میں پینشن میں کسی قسم کی اضافے کی پابند ہے۔ اس مقرر کردہ طریقہ کار کو اختیار کیے بغیر ای او بی آئی کی پینشن میں اضافہ سراسر غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔ ای او بی آئی پینشن فنڈ کی پچھلی تخمینہ کاری پچھلی تخمینہ کاری یعنی ایکچوریل ویلیویشن سال 2020 میں نہایت مشکوک انداز میں اس وقت کرائی گئی تھی جب اس وقت کے انتہائی بدعنوان اور خوشامدی چیئرمین اظہر حمید نے اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے لالچ میں اس وقت کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بلا تخمینہ کاری ایکچوریل ویلیویشن کے بغیر جناب وفاقی حکومت نے اس پینشن میں اضافے کا اعلان کرا دیا تھا، لیکن حقیقت سامنے آنے پر وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے کابینہ کے اجلاس میں بلا تخمینہ کاری کرائے پینشن میں اضافے کی منظوری رکوا دی تھی، جس پر چیئرمین اظہر حمید نے وفاقی حکومت اور زلفی بخاری کو سبکی سے بچانے کے لیے بطور اجرت کراچی کی ایک غیر معروف تخمینہ کار کمپنی میسرز سر کنسلٹنٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کو من پسند اور فرضی اعداد و شمار پیش کر کے
ایک من مانی تخمینہ کاری رپورٹ تیار کرائی تھی۔ اس وقت پینشن میں اضافہ تو ہو گیا تھا، لیکن بعد اظہر حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد اسے سیکنڈل کی تحقیقات جاری ہے۔ ای او بی آئی ایک خود مختار ادارہ کی حیثیت سے ایک 16 رکنی سہ فریقی بورڈ آف ٹرسٹیز کی نگرانی میں خدمات انجام دیتا ہے۔ اس بورڈ میں وفاقی حکومت کے علاوہ چاروں صوبائی حکومتوں، چاروں صوبوں کے آجران اور ملازمین کے نمائندوں کو مساوی نمائندگی حاصل ہے۔ اعلیٰ سطحی بورڈ آف ٹرسٹیز ایک پالیسی ساز ادارہ ہے جو ای او بی آئی کے تمام انتظامی اور مالیاتی منصوبوں سمیت سالانہ بجٹ، تخمینہ کاری کی رپورٹ کے جائزہ کے بعد پینشن میں اضافہ کی منظوری دیتا ہے۔ مختلف ادوار میں وفاقی حکومتوں کی جانب سے بلا سوچے سمجھے اور پینشن فنڈز کی بلا لازمی تخمینہ کاری کیے ادارہ کی مالی حالت کو یکسر نظر انداز کر کے محض اپنے سیاسی مفادات کی خاطر ای او بی آئی پینشن میں اضافہ کا اعلان کر کے ای او بی آئی کے پینشن فنڈ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا چکا ہے۔ اب دوسری جانب حقیقت یہ ہے کہ ضعیف العمر ملازمین فوائد ایکٹ 1976 کے تحت وفاقی حکومت اور آجران کو اس پینشن منصوبہ کا مالی سرپلس مقرر کیا گیا تھا، لیکن یہ امر انتہائی افسوسناک ہے کہ اس پینشن منصوبہ کا سرپلس اعلیٰ مقرر کیے جانے والی وفاقی حکومت اور سرپلس مقرر کیے جانے والے آجر برادری کافی عرصہ سے اپنی آئینی، قانونی اور اخلاقی ذمہ داریوں پر عمل درآمد سے گریزاں ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ ملک کے آجر برادری رفتہ رفتہ اپنے ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی آئینی، قانونی اور اخلاقی ذمہ داریوں سے ہاتھ کھینچ رہی ہے، اور اب آجران طبقہ کا یہ عالم ہے کہ وہ خون پسینہ ایک کر کے خدمات انجام دینے والے اپنے جفاکش ملازمین کا بدترین معاشی استحصال کرنے میں مصروف ہے، اور آئے دن مختلف ہیلے بہانوں اور چند قانونی مشگافیوں کا سہارا لیتے ہوئے اپنے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے مستقبل کی پینشن کے لیے ای او بی آئی کو ماہانہ کنٹریبیوشن کی ادائیگی سے ہر ممکن گریز کرتے نظر آتے ہیں۔ آج بھی ای او بی آئی میں رجسٹر شدہ آجران کی بڑی اکثریت نے اپنے ملازمین کی اصل تعداد کے بجائے گنتی کے ملازمین ای او بی آئی میں رجسٹر کرائے ہوئے ہیں، اور محض خانہ پوری کے لیے کئی برس پرانی کم از کم اجرت کے حساب سے ای او بی آئی کو ماہانہ کنٹریبیوشن ادا کی جا رہی ہے۔ آجران کہ اس ملازم دشمن رویہ کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے اداروں کا ای او بی آئی میں رجسٹر کرانے اور کنٹریبیوشن کی ادائیگی سے ہر ممکن طور پر بچنے کے لیے ای او بی آئی کے خلاف عدالتوں میں مقدمہ بازیوں کے لیے تو نامی گرامی اور مہنگے ترین وکلاء کو لاکھوں کروڑوں روپے کی بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں، لیکن اپنے مستحق ملازمین کی پینشن کے لیے ای او بی آئی کو کنٹریبیوشن ادا نہیں کرتے، جس کے باعث اپنے غریب ملازمین اور ان کے پسماندگان کا بدترین استحصال کرتے ہوئے ان کارکنوں کو ان کی پینشن کے حق سے محروم کر رہے ہیں، جو ملک کے لاکھوں غریب کارکنوں کا حق تلفی اور ان کے ساتھ سراسر ظلم اور زیادتی کے مترادف ہے۔ اس طرح وفاقی حکومت اور آجران طبقہ کی جانب سے کارکنوں کی فلاح و بہبود کے لیے مسلسل عدم دلچسپی اور غیر ذمہ دارانہ رویہ کے باعث کنٹریبیوشن کی عدم ادائیگی یا محض دکھاوے کے طور پر کی جانے والی ادائیگیوں کے باعث گزشتہ 2 اشروں سے ای او بی آئی پینشن فنڈ نہایت تیزی سے زوال پذیر ہے۔ لہٰذا جب تک وفاقی حکومت اور آجران اپنی آئینی، قانونی اور اخلاقی ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ای او بی آئی کو اپنے واجب الادراک کنٹریبیوشن کی ادائیگی نہیں کریں گے تو خاکم بدہن وہ دن دور نہیں کہ جب ای او بی آئی پینشن فنڈ مستقل طور پر دیوالیہ کا شکار ہو جائے گا، جس کا خمیازہ صرف اور صرف ملک کے لاکھوں بزرگ اور معذور کارکنان اور ان کے پسماندگان کو بھگتنا پڑے گا۔ جبکہ دوسری طرف اس نازک صورتحال کے باوجود ای او بی آئی ملک بھر میں
اپنے 4 لاکھ سے زائد ریٹائرڈ معذور ملازمین اور متوفی ملازمین کی بیواؤں کو وفاقی حکومت اور آجران کی جانب سے ماہانہ کنٹریبیوشن کی عدم ادائیگی کے باوجود اپنے قیمتی مالی اثاثوں کی قربانی دے کر ہر ماہ باقاعدگی سے بھاری پینشن کی ادائیگی کر رہا ہے۔ کنٹریبیوشن کی وصولیابی اور پینشن کی تقسیم میں شدید عدم توازن کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ای او بی آئی نے ماہ جنوری 2022 میں ملک بھر میں اپنے 4 لاکھ سے زائد پینشن یافتگان میں 3 ارب 74 کروڑ روپے کی خطی رقم بطور پینشن تقسیم کی ہے، جبکہ اس کے مقابلہ میں اسی ماہ کے دوران ای او بی آئی کو کنٹریبیوشن کی بعد میں صرف 2 ارب 46 کروڑ روپے وصول ہوئے ہیں، جو ملک کے لاکھوں کارکنوں کے لیے قائم ملک کے سب سے بڑے پینشن فنڈ کے استحکام کے لیے نہایت مایوس کن صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ای او بی آئی ان مشکل ترین حالات میں بھی 4 لاکھ سے زائد بزرگ، معذور اور بیوگان پینشن یافتگان کی ماہانہ مالی کفالت کر کے اپنا قومی فریضہ انجام دے رہا ہے۔ لیکن اس تشویشناک صورتحال میں یہ سلسلہ زیادہ دیر تک جاری رہنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ ای او بی آئی پینشن فنڈز کی اس مخدوش صورتحال کا ادراک کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھا جناب وہ فکر انگیز تجزیہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ای او بی آئی یقیناً اس وقت مشکل صورتحال میں ہے۔ ہم بار بار یہ عرض کر رہے ہیں کہ ای او بی آئی میں جو یہ آپ نے طے کر دیا ہے کہ رجسٹرڈ اداروں کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ لیں گے، یا جو رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ رجسٹر کروائیں تو ان سے کنٹریبیوشن لیں گے۔ اگر آپ یہ قانون میں ترمیم کر لیں کہ 18 سال سے اوپر کے تمام لوگ جو ہے ان کے لیے لازمی قرار دے دیا جائے کہ وہ ای او بی آئی میں رجسٹرڈ ہوں، تو دیکھیں اگر ہر شخص رجسٹرڈ ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی کنٹریبیوشن دینا چاہتا ہے اور وہ ان کے آجران بھی کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو یا کسی اور کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آج بھی ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو پینشن کے اس عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ای او بی آئی کے ادارے میں موجود لوگ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو کہ اس بڑھاوے کو آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ کیوں کہ وہ فیلڈ میں مکا کر کے اپنی جیبیں تو بھر لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کو رجسٹر نہیں کرتے، اور نہ ان کو رجسٹر کرتے ہیں نہ ان کی کنٹریبیوشن لیتے ہیں۔ اب یہ کہ اگر جن کے کیس پینڈنگ ہیں ان کو بھی نہیں دی جاتی، دل آزاری کی جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں درست بات یہ ہے کہ ای او بی آئی کی ایکچوریل ویلیویشن ایک تو صحیح طور پر کروائی جائے، بالکل درست تعین کے ساتھ کروائی جائے، اور دوسری اس میں یہ ہے کہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ جبری طور پر وصول کی جائے، کمپلسری وصول کی جائے۔ جو کنٹریبیوشن جمع نہیں کروا رہے، سوال یہ ہے کہ کیا ان کے خلاف کوئی پینل ایکشن ہوا ہے؟ آج تک ان کے خلاف پینل ایکشن کیوں نہیں کیا گیا؟ جنہوں نے پینشن روکی ہوئی ہے، چلو جو سٹے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو تو چھوڑ دیں، جو سٹے پر نہیں ہیں ان کے خلاف اب تک کیا کارروائی کی گئی ہے؟ ان سے جبری وصولیاں کیوں نہیں کی گئی ہیں؟ اور پھر اس کی پینشن کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کا بڑھا کیوں نہیں دیا جاتا؟ یعنی آج وہی 1% جو ہے ٹھیک ہے، اس میں آئین میں اس کے قانون میں جو ہے وہ ترمیم کی جائے۔ اچھا، مجوزہ ترامیم جو آپ نے بنائی ہے وہ کم از کم پاس کر کے ان پر جو ہے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اب ادارہ بھلے مشکلات کا شکار ہو، پینشن بھی میری ہو، کنٹریبیوشن بھی میرا ہو، اور مجھے نہ ملے تو میں نے اپنی زندگی اس ملک کو دی، سرکاری خزانے پہ بوجھ میں نہیں بنا، میں نے 16 گھنٹے 18 گھنٹے کام کر کے اس ملک کی آبیاری کی ہے۔ جب مجھے اس کی ضرورت آئی ہے تو میرا ادارہ کہتا ہے کہ جناب میں تو بڑا مجبور ہوں، میرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے، فنڈ بھی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ فنڈز نہیں ہے، کھانے والے کھا گئے، جنہوں نے ڈکار بھی نہیں دیا اور وہ مال صفایا کر گئے۔ تو ایسے حالات میں
ہم تمام کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ قومی فریضہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اٹھیں، جاگیں، اوروں کو بھی جگائیں۔ اور یہ جو آج کی ویڈیو ہے اس کو میں اسرار ایوبی صاحب کے نام ہی کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت تجزیہ کیا ہے قانون کے نقطہ نظر سے، انتہائی پیچیدگی سے، انتہائی باریک بینی سے۔ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ درست ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ آخر حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مزدور کی جو ہے ایک ماہانہ اس میں گزارا نہیں ہو سکتا تو پھر ان کی مزدوری بڑھانی پڑے گی، تو خلیفہ وقت کی مزدوری بھی تب بڑھے گی جب دوسرے مزدوروں کی مزدوری جو ہے وہ بڑھے گی۔ آج کی ویڈیو کو ضرور سماعت کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کیجئے گا۔